अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। सबसे पहले तो कल की एपिसोड के लिए बहुत माजरत, क्योंकि परसों आपको बताया था मेरे दांत में बहुत पेन थी, बहुत ही ज़्यादा पेन थी। डॉक्टर को विज़िट किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी अकल दाढ़ के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो आपको कल नहीं आ सकती, इसे निकलवा दें। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कि जो सबसे लास्ट आपका दांत होता है ना, जिसे हमारे यहाँ अकल दाढ़ भी कहा जाता है, डॉक्टर ने कहा है कि उसके निकलने की मुंह में जगह ही नहीं है। खैर, अब काफ़ी कुछ पहले से बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक का बटन लाजमी प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। खादम कब से इसे ट्रेनिंग करवाती अलीना को देख रहा था। लीना इसकी नज़रों के इर्तकास पर हैरान होती इसकी तरफ देखने लगी। वो जवाबन दूसरी तरफ चेहरा मोड़ गया था। वो हीर को ट्रेडमिल पर दौड़ने की प्रैक्टिस करवा रही थी। वो दौड़ दौड़ कर हाँपने लगी थी, तब जाकर इसकी जान छूटी थी। खादम हैरान था। सरदार खजान को लेकर वो कल से घर नहीं आया था और इसे भी साथ नहीं लेकर गया तो इस बंदे की तलाश में था जिसने छुपे हुए इस पर वार करने की कोशिश की थी। इसने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी। ये भी इत्तला इसे फ़ोन में मिली थी, लेकिन अलीना को देख इसका दिल पता नहीं क्यों पुरसुकून होने लगा था। चलें भाई, वो थके थके चेहरे से कंधे पर बैग रखे इससे पूछ रही थी। जी। वो इसे आगे बढ़ने का कहता हुआ इसके पीछे पीछे चलने लगा था। खादम भाई, सरदार कहाँ हैं कल से? काफ़ी देर हिम्मत जमा करके इसने झिझकते हुए पूछा था। वो कल से आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ सिटी हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। वो संजीदगी से बोला तो हीर ने लब कुचले। इनके बगैर इसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। गाड़ी सरदार गजान के अपार्टमेंट के आगे आ रुकी थी। वो बैग पकड़े पुरअतमाद चाल से अंदर चली आई। कुछ देर बाद वो परेशान बैठी रायना को परेशानी से देख रही थी। आंटी, आप क्यों परेशान हैं आज? वो आखिरकार पूछ बैठी थी। रायना ने चूं कर इसे देखा, फिर नफ़ी में मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। क्या न्यूज़ नहीं देखती हो? वो इसे पास बुलाती हुई पूछ रही थी तो इसने जवाबन नफ़ी में सर हिलाया। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। इसके बालों को कान के पीछे करती हुई बोली, तो शाहनाम डिनर नहीं करेगा क्या? वो इसकी गैर मौजूदगी महसूस करती हुई पूछ रही थी। नहीं, वो किसी काम से बाहर गया है। वो उठकर कहती किचन में चली गई। पता नहीं फिजा में इतनी उदासी क्यों है, दिल भी तो परेशान है इनके बगैर। गजान की कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छी रही। सहीर खानम चाय पीते संजीदगी से तैमूर से बोले, हाँ वो कर सकता है सब कुछ। वो भी चाय का घूंट लेते फ़ख्र से बोले, कुछ पता चला ये किसने दुश्मनी निकाली है? वो फिक्रमंदी से बोले, वो परसों से किसी की तलाश में था, लेकिन चाल चलने वाले ने कमाल का दिमाग लड़ाया है। सहीर खानम ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। इसने वो नंबर ढूंढ लिया था जिससे सब न्यूज़ चैनल वालों को वो वीडियो भिजवाई गई थी, लेकिन वो तो बहुत गरीब आदमी का नंबर था। जिसका नंबर था वो था भी बीमार। इसने कहा कि इसका फ़ोन काफ़ी दिनों पहले गुम हो गया था, किसी ने इसके नंबर से सारा खेल खेला था। खैर, मेरा बेटा लगा लेगा, उसका भी पता। असली वीडियो भी तो उसने ढूंढ ली है, वरना मुझे डर था कि कहीं कुछ गलत ही ना हो जाए। तैमूर साहब के लहजे में बेटे के लिए फ़ख्र भी था और फिक्र भी। गजान कर सकता है सब कुछ, और इस लड़की को कब इसकी ज़िंदगी से निकालोगे? वो आखिर कब तक हमारे बीच रहेगी? सहीर खानम इस बार उमन भरे लहजे में भाई से मुखातब थे। इस लड़की का नाम गजान को बहुत पसंद है सहीर, इसे इसके नाम से बुलाया करो। वो मुस्कुराते हुए बोले, जबकि सहीर शदीद हैरान हुए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आगे को होते हुए बोले, मतलब ये कि गजान इसे खुद से अलग कर ही नहीं सकता। पता है सहीर, ये मैं इन्हीं दिनों समझ गया था जब वो गायब हुई थी। कैसे दीवानों जैसी हालत थी उसकी। 2 दिन तक इसने कपड़े नहीं बदले थे, घर नहीं आया था, कुछ खाया पिया नहीं था, और जब वो मिल गई तो गजान फिर से पहले जैसा टिप टॉप मिला। इसकी आंखों की बुझी चमक इस लड़की के मिलने से फिर से चमक उठी थी। इसका ख्याल रखना, इसकी छोटी बड़ी हर चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। इसे देखकर जब वो होले से मुस्कुराता था तो मुझे बड़ी शदीद हैरानगी होती थी। वो इतना हैंडसम था। कॉलेज और यूनी में आपको पता है ना, इसके इर्द गिर्द लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, सब इसकी ख्वाहिशमंद थी। वो हाले जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कैसे गजान के इनकार पर इसने अपनी नस काट ली थी, लेकिन गजान ने इसे समझाया, अपनाया नहीं। लेकिन अगर बात हीर की आए तो वो किसी को नहीं सुनता। वो मुझे अपनी शुरू से लेकर हर बात बताता है। आप जानते हैं, वो मुझसे दूर होकर भी दूर नहीं था। वो अपनी हर एक्टिविटी शेयर करता था मुझसे। फिर इस लड़की की आदत कैसे ना शेयर करता।
میں جان گیا ہوں کہ ہم اس لڑکے کو اس کی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں۔ ویسے بھی مجھے اب اس کی خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ پہلے میں کرنا چاہتا تھا اسے اس کی زندگی سے خارج، لیکن اب نہیں، جب وہ اس سے عشق کرنے لگ گیا ہے۔ بلکہ میں نے سوچ لیا ہے اسی ہفتے ان کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ سردار کی شادی دھوم دھام سے کرنی چاہیے ہمیں۔ سحیر، مان جاؤ، آخر کو تمہارے لاڈلے بھتیجے کی بات ہے۔ وہ تفصیل سے بات کرتے، آخر میں شرارت سے بولتے، زیر لب ہنسے بھی بیٹے کی طرح۔ سحیر تو شوق سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ شادی؟ وہ سنبھل کر بولے۔ ہاں شادی، وہ بھی ویسی جیسی ایک سردار کی ہوتی ہے، وہ بولے۔ سحیر خانم سنجیدگی سے تیمور کو دیکھتے، آخر میں گہرا سانس لیتے سر ہلا گئے تھے۔ داور نے باپ کو غصے سے دیکھا۔ انہیں ہمیشہ وہی تو نظر آیا ہے، مجھ پر ہمیشہ اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو فوقیت دی آپ نے، مگر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھیے گا آپ۔ وہ نفرت سے سوچتا واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں بے چین روح کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگاتی تھک گئی تھی۔ آنکھیں کسی کی دید کی طلب میں تھی، نیند جو تھی وہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حالانکہ وہ آج خاصی تھکی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ کبٹ کھول کر بیٹھ گئی، سارے کپڑے نکال کر انہیں ترتیب سے رکھ کر وہ اپنی جویلری نکال کر بیڈ پر لے آئی تھی۔ اسے جویلری کا بچپن سے شوق تھا۔ وہ ڈارک فیروزی کلر کی موتیوں والے جھمکے نکال کر پہننے لگی۔ عجیب کمبینیشن تھا ہیر کا، سرخ ڈارک میرون کلر پر فیروزی جھمکے۔ وہ جلدی سے شیشے کے آگے آ کھڑی ہوئی، 2-3 بار سر ہلایا۔ جھمکوں کے زور سے ہلنے پر وہ ہنسی تھی۔ بال اب کندھوں سے نیچے آنے لگے تھے۔ سٹیپ کٹنگ بال اسے سوٹ بھی تو بہت کرتے تھے۔ ایک دم سے سیدھے کالے بال تھے اس کے۔ وہ جویلری والا ڈبہ پھر سے کبٹ کے خانے میں رکھتی۔ وہ خاکی کلر کا ڈبہ دیکھ کر چونکی، پھر محبت سے اسے چھو کر نکال لیا۔ نکال کر وہ قیمتی خریدی ہوئی شرٹ نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھتی اداس ہوئی۔ اس نے کتنی حسرت سے یہ شرٹ خریدی تھی اپنی کتابیں واپس کر کے، لیکن پھر حوصلہ ہی نہیں تھا انہیں دینے کا۔ وہ جانتی تھی ان کی شرٹس کافی قیمتی ہوتی ہیں، یہ شرٹ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر شرٹ کو دیکھ کر وہ شرٹ کا پیکٹ اٹھا کر دبے قدموں باہر نکل گئی تھی۔ رات کا پہر تھا، ظاہر ہے کوریڈور سنسان ہی تھے۔ ڈم سی روشنی ہر طرف پھیلی بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن ہیر کو ڈر لگ رہا تھا۔ قدم بساہتا اس بڑے سے منکش دروازے کے آگے آ رکے تھے، جس میں مضبوطی سے بند تھا بغیر لاک کے۔ پہلے ادھر ادھر چونکتی نظروں سے دیکھا، پھر دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ دروازے نے چون چراغ کا احتجاج کیا تھا تو ہیر کا دل ڈوبا۔ بے ساختہ پیچھے دیکھا کہ کوئی تھا تو نہیں۔ لب بھینجے اندر آ کر دروازہ آہستہ سے بند کیا، پھر لائٹ بھی جلا دی تھی۔ کمرے کو محبت سے دیکھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، کوئی شے بے ترتیب نہیں تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی سے محبت سے تک رہی تھی۔ چادر کے پلو سے آہستہ سے صاف تصویر کو دوبارہ سے صاف کیا۔ مسکراتی نظروں سے تصویر کو دیکھ کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دراز قد مرر کے آگے آتی، وہ مختلف برانڈز کی پرفیومز کو کھول کھول کر دیکھتی، بے انتہا خوش تھی۔ ہلکی سی سپرے بھی خود پر بھی کی تھی۔ وہ ایسے سارے کمرے میں گھوم رہی تھی جیسے وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ وہ چون کر گول اوپر کو جاتی سیڑھیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ سراپے میں اشتیاق سا تھا۔ وہ اوپر آتی ٹھٹکی تھی۔ بہت ہی کھلا گول سا ٹیرس تھا، سٹیل کی باؤنڈری کے چاروں طرف مختلف قسم کے پھول گملوں میں اگے عجیب سا ہی ماحول بنا رہے تھے۔ اوپر کالا ستاروں بھرا آسمان، ٹھنڈی میٹھی ہوا۔ اف، میں پہلے کبھی نہیں آئی یہاں، انہوں نے بھی ایک بار نہیں کہا۔ ہیر، ٹیرس ہی دیکھ لو، وہ ٹھنکی تھی۔ آج بالوں کو چوٹی میں گوندا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بال چہرے پر ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے کے نقوش کو چھو رہے تھے۔ پریشان بھی ہوئی کہ کہیں ان کو پتہ لگ گیا تو وہ ڈانٹے نہ۔ لب کاٹتی ہوئے جانے کی گھبرائی تھی، خاموش فضا میں گاڑیوں کے شور سے۔ یہ گاڑیاں، وہ باؤنڈری پر آئی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ہیر، نکل یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ ہی شرمندگی ہوگی۔ وہ پریشانی سے سوچتی، جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی، کمرے کے دروازے کے ناب گھمانے پر وہ ساکت ہوتی، جلدی سے واش روم بھاگ گئی تھی۔ دروازہ کھل کر وہ اندر آتا، چھوٹا سا بیگ صوفے پر رکھتا، وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ شرٹ کھول کر کبر سے صاف ستھرا ٹاول پکڑتا وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا کہ ٹھٹک کر رکا۔ کارپٹ پر گرا گلابی پھول اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اس نے بساختہ جھک کر وہ تازہ توڑا پھول پکڑ کر غور سے دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف نگاہیں کی۔ کمرے میں پھیلی اس کی خود کی مہک، اس نے پرسوچ نظروں سے کمرے کو دیکھا تھا،
फिर वो फूल ड्रेसिंग मिरर के ऊपर रखता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुलकर वो साकित हुआ था। वो दरवाजे से चिपकी होने की वजह से दरवाज़ा खुलने से धड़म से नीचे गिरती चीखी थी, ओ माय गॉड हीर, तुम इस वक्त रूम में? उठो उठो, नीचे से चोट तो नहीं लगी? वो हैरान होता हुआ बोला, लेकिन इसकी आंखों में नमी देखकर वो तशवीश का इजहार कर गया। हीर से नजरें नहीं उठाई गई। वो शर्ट तो पहने हुआ था, लेकिन शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे, जो हीर को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सके थे। उठो नीचे से, वो इसकी कलाई पकड़ता नरमी से कहता इसे खड़ा कर गया था। वो खड़ी होती भागने लगी जब वो इसकी कलाई पकड़कर इसे खुद से करीब कर गया। हीर का चेहरा जर्द हुआ। मुझे मेरे रूम में जाना है, वो आंखें सख्ती से मींचती खौफ से बोली। वो तो ठीक है, लेकिन आप बताना पसंद करेंगी कि आप मेरे रूम में कैसे आई? वो मुस्कुराते निकोश से इसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ चेहरा सुर्ख हुआ था। जवाब दो हीर। वो इसकी दोनों कोहनियों से पकड़े हुए था, जबकि वो ऐसे थी जैसे अभी छोड़ा तो हीर मर जाएगी। वो मैं भूल कर आ गई थी, वो लरसते लहजे में बमुश्किल बोल पाई। तो वो मुस्कुराता हुआ इसे नरमी से लेकर बेड पर बिठा गया, फिर शर्ट के बटन बंद करता मुस्कुराया। हीर, आंखें खोलो, मैंने बटन बंद कर लिए हैं। वो शायद उसकी शर्म समझ चुका था। हीर ने आहिस्ता से पलकें उठाई। गहरी मुस्कान होंठों पर सजाए सरदार गजान को देखकर वो झट से खड़ी होती, लब कुचलने लगी, उंगलियां मरोड़ती। वो सख्त परेशान थी। तुम्हारा फूल? फूल ड्रेसिंग टेबल से उठाकर इसे देता वो बोला। हीर ने हैरत से फूल को देखा, फिर इसे कि कहीं वो फूल तोड़ने पर नाराज तो नहीं ना। लेकिन इसके चेहरे के नॉर्मल तासुरात हीर के दिल से डर निकाल गए। दरहस्ती उंगलियों से फूल थामने की कोशिश की, लेकिन बेकार कोशिश रही। वो धीमी सी मुस्कान लबों पर लिए फूल वापस अपनी तरफ खींच गया था। हीर ने हैरत और शौक से इसे देखा तो इसके बेहद करीब हुआ था और इसके कंधे थाम कर वो इसकी पुश्त अपनी तरफ कर गया था। हीर की टांगों से जैसे जान खत्म होने को थी। इसकी उंगलियों ने नरमी से एक पिन इसके बालों से उतार कर इसके गुलाबी बड़े से फूल को इसकी चोटी की शुरुआत में सजाना शुरू किया। हीर के होंठ शौक से खुले, जिस्म तिनके की तरह कांपा था, पलकें शर्म से लरसने लगी थी। ऐसा तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी, जो हकीकत का रूप धारे इसके सामने था। फूल लगाकर इसने इसके बालों को नरम निगाहों से देखा और उंगलियों से मोहब्बत से छुआ था। इधर बैठो, क्या मुझे मिस किया? इसे जबरदस्ती सिंगल सोफे पर बिठाकर खुद इसके ऐन सामने मिस पर बैठता वो नरमी से पूछ रहा था। सर झुकाए बैठी लड़की ने इसे हैरत से देखा। तो मुझे मिस नहीं किया आपने? वो मुस्कुराती निगाहों से सुर्ख चेहरे वाली लड़की से मुखातिब था। मिस किया मैंने आपको, वो बेसाख्ता बोली थी। वो सर पीछे गिराता हंसा था इसके इजहार पर। और ये शर्ट कौन लाया है? वो उठकर सीढ़ियों के पास टेबल के पास जाकर वो शर्ट लाता हुआ पूछ रहा था, तो वो परेशानी से शर्ट को देखती सर नफी में हिला गई। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं लाई, वो यकीन से बोली, लेकिन नजरें झुका गई। ओह, मैं भी सोचूं हीर कहाँ मुझे कोई सरप्राइज देती, ये ज़रूर शाइना लाई होगी। मुझे पता चला है वो आई हुई है। इसे बड़ा शौक होता है मेरे लिए गिफ्ट लेने का। इसे जलाता वो मिरर के आगे आता, शर्ट लगाकर नकदाना नज़रों से खुद को देखने लगा। हीर का दिल रुका तो क्या वो इनके लिए गिफ्ट लाती थी? वो उठी, लेकिन ये शर्ट तो महंगी नहीं ना, तो ये कोई और लाया होगा, वो खफकी से बोली थी। हीर को कैसे पता कि ये शर्ट सस्ती है? मुझे तो ये शर्ट बहुत महंगी लग रही है, वो कहता हुआ इसके करीब आने लगा। सस्ती ही है? क्या कोई शर्ट है आपके पास 1500 की? नहीं ना, वो बेसाहता बोलती, होंठों पर 3 उंगलियां रह गई थी। वो दिल शकन अंदाज में मुस्कुराया तो इसका दिल लर्जा। मैं जाऊँ, मुझे नींद आई है, मैं यहाँ सफाई करने आई थी, लेकिन कमरा साफ था, अब मुझे नींद आ रही है, वो बोली थी। माय गुडनेस हीर, कितने झूठ बोलती हो तुम। इसे थाम कर उसे शर्मिंदा कर गया था तो इसका दिल रुका। वो इसे आहिस्ता से सीने से लगाता इसके गिर्द बाहों का हसार नरमी से खींच गया था। हीर की नरम गिरफ्त से निकलने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। मिस यू अलॉट यार, वो गंभीर लहजे में बोलता, शायद इसकी जान लेने के ही दर पे था। वो इसकी गिरफ्त में किस्मस आई। वो मुस्कुराया। हीर, झुमको और सूट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, आई लाइक इट। वो इसका सर चूम
وہ اس کا سر چوم کر بولتا اسے گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ بساختہ پیچھے ہوتی اچانک ہی پلٹ کر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی، پیچھے چلتا دروازے کے بیچ میں آیا۔ وہ سنسان کوریڈور میں بھاگ رہی تھی۔ ہیر آہستہ چلو، گر جاؤ گی۔ اس کے مسکراتے چہرے پر وہ چھپاک سے اپنے کمرے میں آتی، دروازہ بند کر کے اسے پش لگاتی، گہرے گہرے سانس لیتی، وہ گالوں پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ ساکت سی انہی پلوں میں تھی جب وہ اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ شرمندہ تھی اور بے انتہا شرمندہ تھی، شرم سے گال الگ سے تپ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کمر کے گرد ابھی بھی ان کی نرم گرفت موجود ہو۔ وہ پریشانی سے ہلتے پردے کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے ڈیڈ آئے تھے فرائیڈے کو، وہ اس کے لیے چائے نکالتی ہوئی بولی تو اس نے چونکنے کی زبردست ایکٹنگ کی اپنی ہیر کی طرح۔ ریلی، مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے۔ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتا رائنا کی گھوری کا حقدار ٹھہرا تھا۔ غزان، میں جانتی ہوں وہ تمہاری اجازت سے آئے تھے، جھوٹ بھی بولو گے اب؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ آج ناشتہ ان کے ساتھ کر رہا تھا۔ موم، وہ شرمندہ ہیں، پلیز آپ پچھلی باتوں کو بھول کر آگے بڑھیں اور انہیں معاف کر دیں۔ میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی آپ کو اکیلا دیکھ سکتا ہوں۔ سنجیدگی سے فوک سے ہاف فرائی ایگ کھاتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ رائنا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، تب ہی ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا رائنا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ڈور کی طرف بڑھا تھا۔ پانی شڑاپ کی آواز نکالتا سوئے ہوئے خیام کا چہرہ شرٹ اور آدھا بیڈ گیلا کر گیا تھا۔ وہ حیرت بھرے تاثرات سے سامنے کھڑی تھانے دارنی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا حرکت تھی یہ مہرینہ؟ وہ شوق سے بولتے ایک دم سے بیڈ سے اترا۔ میرے بیڈ پر سوئے تھے تم؟ مجھے پتہ بھی نہیں لگا، تم میری نیند کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے؟ وہ بھڑکی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر فائدہ اٹھانا ہوتا تو آپ نے جاگنے کی اور اس حرکت کی انتظار نہ کرتا۔ مہرینہ، کچھ تو عقل کا استعمال کیا کریں۔ وہ غصے سے بولا۔ تو کیوں اندر آئے پھر؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ میری مرضی، اس گھر کا رینٹ میری جیب سے جاتا ہے، اور دوسرا باہر مجھے لگا جیسے کوئی بھوت میرے پاس بیٹھا ہو، تو مجھے ڈر لگا تو آپ کے پاس آ گیا۔ وہ کبر سے شرٹ نکال کر مہرینہ کے خون کی روانی روک گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں بچی نہیں ہوں، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ مانے نہ مانے آپ کی مرضی۔ ہاں پلیز ایک کپ چائے بنا دے، مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے۔ وہ کہتا لانچ میں بنے واش روم کی طرف بڑھ گیا تو مہرینہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھا۔ وہ فریش ہو کر آتا، بال سنوارنے لگا، پھر پرفیوم چھوڑ کر اس کی طرف پلٹا جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ مہرینہ، چائے ملے گی؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ خود بنا لو، سمجھے؟ اور مجھ سے بات مت کرنا۔ تم نے مجھے کیوں بتایا کہ رات کو جن تھا یہاں؟ اگر وہ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے مار گیا تو؟ وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی خوف سے چیخی تھی۔ وہ جواباً مسکراتا ہوا کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر آ گیا، ساتھ ہی دوست نکل کر ان پر جیم لگانے لگا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ خفا ہوئی اس پر۔ جواباً اس کی طرف پلٹا۔ جھوٹ بول رہا تھا یار، بس وہی جو بات تم نے پہلے کہی تھی، اس کی نیت سے ہی آیا تھا۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھتا فرصت سے اس کے سراپے کو دیکھتا شرارت سے بولا تو مہرینہ نے شاک سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اس کے بال پکڑے۔ اپنی عمر دیکھو پہلے ذرا، چچورے کہیں گے، اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو کچا چبا جاؤں گی۔ مہرینہ بھوت کے علاوہ کسی شے سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ وہ بھڑکی۔ وہ جواباً اس کے ہاتھوں سے بال نرمی سے آزاد کروا گیا تھا۔ مسکراتی نظروں سے غور سے اس کا چہرہ تکتا، وہ شانے چکا کر ہنستا ہوا کیتلی میں دودھ ڈال گیا۔ مہرینہ، آپ اتنی لڑاکی کیوں ہیں؟ باقی محل کی لڑکیاں کتنی سویٹ ہیں، اور آپ، اللہ معاف کرے آپ سے تو۔ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ تپی۔ خبردار اگر میرے سامنے دوسری لڑکیوں کے نام لیے تو۔ وہ خوب جلی تھی۔ اپنا نام بھی تو نہیں لینے دیتی آپ۔ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتا وہ ہلکی مسکان سے بولتا۔ مہرینہ کو ساکت کر گیا تھا۔ اپنا کپ اور ٹوسٹ والی پلیٹ اٹھا کر وہ میز کی طرف بڑھا، جبکہ وہ اس کے پشت کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا رانا، بس مجھے اس کی موت چاہیے۔ وہ بھڑکا تھا۔ ریلیکس بیٹھے رانا پر۔ پہلے کتنی بار میں نے اس پر حملہ کروایا ہے، لیکن ہر بار بچ جاتا ہے وہ خبیث۔ لیکن خیر، تم بتا رہے تھے اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، کل بات کرتے سنا تھا میں نے انہیں۔ بابا کو تو ہمیشہ وہی نظر آتا ہے، غزان کی طرح بنو، غزان یہ پڑھتا ہے، تم بھی پڑھو، غزان جیسے کوئی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے ان کا سکا وہی ہے، بس ہر رشتے سے نفرت ہونے لگی ہے مجھے۔ وہ حسد کی آنکھ میں گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگا تھا۔
تم ٹینشن نہ لو، غزان کی بارات والے دن کریں گے دھماکہ، بس اس دن کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ وہ خلا میں دیکھتا عجیب سی مسکراہٹ سے بولتا داور کو چونکا گیا تھا۔ غزان نے حیرت سے تیمور صاحب اور ان کے پیچھے کھڑی نروس سی کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ کون ہے غزان؟ رائنا اٹھ کر پیچھے ہی چلی آئی تھی اور اب وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہیرا یہاں ناشتہ کرنا چاہتی تھی تو میں لے آیا اسے۔ غزان تو بنا لیے ہی آ گیا تھا، وہ ماں بیٹے کو دیکھ کر بولے، جبکہ ہیر نے حیرت سے تیمور صاحب کو دیکھا۔ آئیں، اندر آئیں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا، اور ہیر کے ایکسپریشن اسے بتا گئے تھے کہ یہ سب پلان کس کا تھا۔ رائنا بھی ایک سائڈ پر ہوئی۔ شاہنام فرشتہ ڈائننگ ٹیبل پر آتا وہاں سب کو دیکھ کر مسکرایا۔ گڈ مارننگ انکل، تیمور صاحب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ گڈ مارننگ بچے، وہ بھی جواباً خوش اخلاقی سے بولے۔ ہیر کی طرف اس نے ناک چڑھا کر دیکھا جس پر اس نے شکایتی نظروں سے غزان کو دیکھا۔ آرام سے ناشتہ کرو، سمجھے؟ خبردار اگر ہیر کو آنکھیں نکال کر ڈرایا تو۔ وہ مسکراتے لہجے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ہیر نے خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ کیا لیں گے؟ وہ باپ سے مخاطب تھا جو ایک آدھ نظر لا تعلق بیٹھی بیوی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ بس چائے اور ساتھ میں روٹی، وہ بولے تھے، اور رائنا خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ غزان نے اسے دیکھا جو ٹی پنک سوٹ پر نیلا پنک کڑھائی والا دوپٹہ لیے بہت پاکیزہ لگی تھی اسے۔ وہ تو اس کی پلیٹ اٹھانے لگی جب سرحد سے وہ پلیٹ شاہنام لے گیا۔ اسے گھور کر وہ جوس کا جگ اس سے پہلے اٹھاتی وہ جگ بھی اٹھا گیا تھا۔ ہیر شرمندہ سی ہوئی۔ شاہنام، ٹوسٹ پر مکھن اور گلاس میں جوس ڈال کر دو مجھے، ہری اپ۔ وہ اچانک ہی بولا تھا تو شاہنام نے برا سا منہ بنا کر ٹوسٹ پر مکھن لگایا اور جوس گلاس میں ڈال کر لاڈ صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ہیر، یہ لو ناشتہ کرو۔ وہ پلیٹ اور جوس اس کے آگے رکھتا باپ کو مسکرانے، جبکہ شاہنام کو غصے سے لال پیلا کر گیا تھا۔ ہیر نے ڈبڈباتی نظروں سے اس کے نرم نقوش کو دیکھا اور پھر شاہنام کو۔ تبھی رائنا نرم سوکھی روٹی ساتھ آم اور مرچ کا چار گرم کپ چائے کا لیے چلی آئیں۔ پلیٹ انہوں نے خاموشی سے تیمور صاحب کے آگے رکھی اور اپنی جگہ بیٹھتی اپنا چھوڑا ہوا ناشتہ دوبارہ کرنے لگی۔ تیمور صاحب نے غزان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور ہیر بھی غور سے رائنا اور تیمور کو دیکھتی غزان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً آنکھیں مینچ کر ہنسا تھا۔ وہ بلیک گلاسز لگائے کان میں بلوٹوتھ سیٹ کرتا کسی سے بات کرتا ہوا اندر آ رہا تھا جب وہ شامیر کو دیکھ کر رکا۔ شامیر کا چہرہ فک ہوا تھا اسے سامنے دیکھ کر۔ وہ جواباً نرمی سے مسکرایا، مروتاً اسے بھی مسکرانا پڑا تھا۔ اور مجھے پتہ نہ لگا ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتا وہ بڑے ہی دوستانہ انداز اپنائے ہوئے تھا تو شامیر تھوک نکلتا سر جھکا گیا۔ تمہارا وہ دوست اب کیسا ہے؟ کیا اس سے کوئی بات ہوئی؟ وہ پوچھ رہا تھا تو شامیر نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، پیسے کیوں نہیں بھیجے جب میں نے کہا تھا کہ ٹرانسفر ہو جانے چاہیے؟ وہ اس پر سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ دراصل سردار، اصل میں میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کرا سکا، ورنہ آپ کا حکم کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ وہ جلدی سے بولتا اس سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ بچے، اگر آج ٹرانسفر نہیں ہوئے نا تو تمہارے سارے اکاؤنٹ سیل کروانے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اچھا، ابھی چلتا ہوں، شام کو ملیں گے، کہیں باہر مت جانا، ساتھ میں ڈنر کریں گے، اوکے؟ سر سے مسکان سے کہتا وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ شامیر رونے والا ہوتا جلدی سے فون نکال کر پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرانے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سردار برو صرف دھمکی نہیں دیتے، عمل بھی کرتے ہیں، سو وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی بڑی فکر ہے، لگتا ہے اسے پسند کرتے ہیں، پتہ کرنا پڑے گا۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتا ہوا کچھ سوچ کر بولا تھا۔ یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے مہر۔ نوشین نے مہر کی طرف کچھ پیسے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مہرینا نے ہونٹ بھینچ کر ماں کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں پیسے لینے آتی ہوں جو آپ ہر بار پیسوں کی آفر کرتی ہیں؟ میں یہاں اپنا حق سمجھ کر اس لیے آتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ مہرینا کتنی خوش ہے۔ میرا شوہر کم پیسوں میں میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور بہت آزاد زندگی جی رہی ہوں میں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ محل بہت بڑا تھا لیکن مجھے کسی قید جیسا ہی لگتا تھا۔ مہر یہ پہنو، مہر وہ کھاؤ، مہر لڑکی یہ یہاں نہیں کھاتی، مہر باہر جا رہی ہو تو وہ پہنو، زیادہ ہنسو مت، بابا ڈانٹیں گے، مہر چائے بناؤ، فلاں آیا ہے، مہر تم بڑی ہو سو تمیز سے رہا کرو تاکہ دوسری لڑکیاں تم سے کچھ سیکھیں، مہر ٹائم پر سویا کرو، ٹائم پر کھایا کرو، بے وقت مت کھایا کرو، سسرال میں جا کر کیا کرو گی؟
سچ پوچھیں تو آپ لوگوں نے ڈپریشن کی مریضہ بنا دیا تھا مجھے، لیکن حقیقت بتاؤں، وہ چھوٹا سا گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن میں آزادی سے رہتی ہوں، اپنی مرضی سے اٹھتی ہوں، جو دل کرتا ہے کھاتی ہوں، جہاں دل کرتا ہے جاتی ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ میرا شوہر تو خود کھانا بناتا ہے، کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ دیکھیں، مجھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی یا کسی چیز کی ضرورت ہوگی؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی عجیب سی مسکراہٹ سے پوچھ رہی تھی۔ نوشین بیگم ساکت و جامن بیٹھی بس بیٹی کو تکے جا رہی تھی۔ واقعی سوٹ چاہے اس کا سادہ اور سستا تھا، لیکن مہرینہ کو اسے پہن کر کوئی شرم نہیں تھی۔ وہ تراشے ہوئے بالوں کے کندھے پر ڈالے پر اعتماد نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ خیر، ہیر اور دوسری لڑکیوں سے ملوں پھر خیام آ جائے گا، وہ کہتے ہی نیلے کارپٹ والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور بیٹھک کی کھڑکی میں کھڑے سحیر خانم کی بھی ساکت نظریں بیٹی کی پشت پر تھیں۔ شاہنام اور بلکنی میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ بات سنو، تم موٹی ہوتی جا رہی ہو، وہ چاٹ کھاتی ہیر سے سنجیدگی سے بولا تو ہیر نے اسے دیکھا، پھر خود کو، تم اصل میں خود موٹے ہو رہی ہو، اسی لیے تمہیں ایسا لگتا ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تو شاہنام نے اسے گھورا۔ بات سنو، تم پہلے تو بڑی معصوم ہوتی تھی، وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تم خود بہت چلاک ہو نا، اس لیے تم میری معصومیت سے جلتی ہو، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ کیا جادو کیا ہے تم نے ہمارے سردار کزن پر، جو انہیں صرف تم ہی نظر آتی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھتا دھنگ ہوا کہ ہیر کے ہونٹوں پر دھنک سی مسکان اچانک ہی آئی تھی۔ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا واقعی تم نے ان پر کوئی جادو کیا ہے؟ وہ آگے آتا ہوا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ کس سے کروایا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا چلایا۔ میں خود کرتی ہوں، اور بات سنو، مجھ سے ذرا تمیز سے رہا کرو، تم پر بھی کر سکتی ہوں۔ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو کبھی تمہارے ہاتھ نہ ہوں، جادوگرنی کہیں کی۔ وہ غصہ ہوا۔ ارے جاؤ، میں خود ہی تمہیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہتی، میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا، بلکہ میں تو تم پر کوئی ایسا جادو کروں گی جس سے تمہاری کبھی شادی ہی نہیں ہوگی۔ وہ کھڑی ہوتی شرارت سے بولتی ایک دم سے چپ ہوئی، جب چہرہ فک ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو چہرے پر شرارت تھی اب وہاں بس خوف تھا۔ وہ دیوار سے کندھا ٹکائے، گلاسز گریبان میں لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑی فرصت سے کھڑا تھا۔ شاہنام نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر مسکراتا ایک دم سے کھڑا ہوا۔ دیکھا دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہ چڑیل ہے، بس آپ کو ہی یقین نہیں تھا مجھ معصوم پر۔ وہ ہیر کو منہ چڑھاتا سردار کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں تو مذاق، وہ ہرساں ہوتی ٹوٹے پھیٹے فقرے بولی تھی۔ کوئی مذاق نہیں تھا سردار غزان، یہ سچ تھا، آج اپنے کانوں سے سن لیا نا۔ وہ جوش سے بولتا کمینگی سے ہنسا تو سردار غزان دو قدم چلتا اس کے قریب آیا، جو جواباً 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مہرون سوٹ پر شفون کا سکن دوپٹہ لیے وہ معصوم ہی لگتی تھی۔ وہ زر چہرے پر سر جھکائے پریشان تھی تو ایک دم سے اس کا بازو کوہنی سے تھام کر اسے قریب کھینچ گیا۔ روز مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، آج ان صاحبہ کو پڑے گی تو مزہ آئے گا۔ وہ خوش ہوا، لیکن پھر وہ دھنگ ہوا، شوق سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کو دھیمی مسکان سے دیکھ رہا تھا۔ شاہنام، میری ہیر کو تنگ مت کیا کرو، ورنہ اس نے تم پر واقعی کوئی جادو کر کے تمہیں کوکاف پہنچا دینا ہے، کیونکہ اصل جگہ تو وہی ہے تمہاری۔ ہیر کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتے لہجے میں شاہنام کو سنا رہا تھا۔ یہ مجھے روز تنگ کرتا ہے، آپ یقین کریں مجھے جادو نہیں آتا، میں نے آپ پر کوئی جادو نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے کوکاف بھیجنا بھی نہیں آتا۔ وہ روحان سے لہجے میں اپنی صفائی پیش کر دی، سردار غزان کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنی معصوم ہے میری ہیر، اور تم اسے چڑیل کہتے ہو؟ اصل میں تم ہیر سے جلتے ہو نا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے شوق سے کھلے منہ والے سے مخاطب تھا، ایسا روپ تو اس نے پہلی بار دیکھا تھا سردار غزان کا۔ تو کیا وہ اس سے محبت کرتے تھے؟ ہیر شرم و حیا سے جھجک کر پیچھے ہوتی وہاں سے بھاگی تھی کہ اسے گملے سے ٹھوکر لگی تھی، پر وہ رکی نہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر وہ گرتی نا تو تم بہت مار کھاتے مجھ سے۔ وہ اس پر خفا ہوئے۔ بات سنیں، اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں نا تو پھر بھی ذرا پیچھے رہ کر بھی بات ہو سکتی تھی، ہمیں تو بڑی ہدایت نامے جاری کرتے تھے، لڑکیوں سے فاصلے سے بات کرنی ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی، حالانکہ جتنی آپ کی فرینڈز ہیں شاید ہی کسی اور کی ہوں۔
चलो इनसे तो आपकी ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी, लेकिन इसको आप मेरे सामने ऐसे रोमांस छाड़ना, उफ उफ उफ, क्या देख लिया मैंने, मैं अभी फूफो को बताऊंगा। वो तेज तेज बोलता रुका कि इसके होंठों पर फिर से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। तुमने अगर इसे चुड़ैल कहा या इसके आगे से खाना उठाया या इसे जिज किया तो मैं तुम्हें सीधा मिस्र रवाना करूंगा, समझे? वो इसके पास आता, पॉकेट्स में हाथ घुसाए कंधे झुकाकर लापरवाही से इसे धमकी से नवाज रहा था। मैं आपका फुफ्फो को बताऊंगा। वो भी शेर हुआ, शौक से बताओ, मुझे तो वो बहुत पसंद है। दरअसल मैं आज इसे रोमांटिक डेट पर ले जाऊंगा। वो शायद आज अच्छे मूड में था। शहनाम ने आंखें फाड़े से देखा। तो अब आपको किसी का लिहाज नहीं रहा? वो परेशानी से पूछ रहा था तो वो समझा था वो हीर से हमदर्दी रखता था, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। बिल्कुल भी नहीं, जिसे बताना है बताओ, वहाँ फिर अपना बैग पैक कर लेना, फिर मैं तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा और इससे दूर रहना। तुम्हें इसकी हिफाजत पर मामूर किया हुआ है, ना कि इसे परेशान करने के लिए। आखिर में सर लहजे में कहता वो जा चुका था, लेकिन कॉरिडोर में आता वो मुस्कुराना नहीं भूला। शहनाब सर थामता ही वहीं बैठ गया। तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है और मुझे खबर तक नहीं, वो शौक से बड़बड़ाया था। अरे तुम कहाँ थी यार, कितनी प्यारी हो गई हो पहले से। मुझे लगा था इस घर में बेरौनकी इसी की गैर मौजूदगी की वजह से हुई है। शामिर इसके सामने आता हुआ इश्तियाक से बोलता महर को कहका लगाने पर मजबूर कर गया था। बाइक पर बैठता वो चूं कर इन दोनों को देखने लगा। हीरे की कीमत एक जौहरी ही लगा सकता है। शामिर, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया था। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी तो ख़याम ने एक चुभती नज़रों से इसे देखा। हाँ, तो हम दोनों एक जैसे जो थे। मुझे तो तुम्हारे बिना मज़ा ही नहीं आ रहा। यहाँ रहने के लिए आ जाओ ना कुछ दिन। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था तो महरीना चली। वो आगे इससे पहले कुछ कहती, ख़याम ऊंचा बोला था। इन दोनों ने चूं कर इसे देखा। महरीना चलें? अच्छा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, महर ने मुस्कुरा कर कहा। शामिर ने जवाबन हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। महरीना हाथ मिलाकर अलविदाई कलिमात कहती तेजी से बाइक की तरफ बढ़ी थी। तुम जेलस थे इससे? तो खाना खाती इसकी खामोशी नोट करती हुई बोली तो जवाब ने इसे देखता फिर से खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। महरीना ने इसे घूरा। बात सुनो, वो मेरा कज़न है, तुम क्यों इस वक्त से मुंह सुजाए बैठे हो? वो तंग कर बोली। मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो सर झटकता हुआ बोला तो महर ने इसे तीखी निगाहों से देखा। फिर बात क्यों नहीं कर रहे? वो बोली। आप चाहती हैं मैं आपसे बात करूं? वो पानी का गिलास होंठों को लगाता इसके चेहरे को देखता हुआ पूछ रहा था तो महर ने होंठ भींचे। जाओ ना बोलो। और हाँ, मैं ऐसे हीर से भी मिली थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। रोटी का टुकड़ा मुंह में रखते हुए बोली तो वो मुस्कुराया। महरीना ने इसकी मुस्कान गहरी निगाहों से देखी। वो है ही अच्छी, ये पूछी वो कब अच्छी नहीं लगती। पद से बोला था, क्या तुम रोज इससे मिलते हो? वो हैरत से पूछ रही थी। हाँ, मैं रोज इनकी यूं नहीं जाता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखे बगैर कहाँ रह सकते हैं। आप ही में बहुत चेंज आ गया है और इनका चेंज मुझे बहुत पसंद आया है। मैं उन्हें ऐसा ही देखना चाहता था। बहन के जिक्र पर शफकत से चेहरे पर फूटने लगी थी। महरीना ने हसरत से इसे देखा। प्यार करता था वो अपनी बहन से। एक इसका भाई था जिसने कभी उन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखना तो दूर बुलाना अपने तो हिंद समझता था। महरीना, आप कहाँ चली गई? इसके हाथ पर हाथ रखता वो बोला था। तुम तो नाराज थे ना मुझसे? वो जवाबन खफकी से पूछ रही थी। वो मुस्कुराया। अब नहीं हूँ। वो इसके चेहरे को देखता हुआ इसे बुखलाने पर मजबूर कर गया था। तुम नाराज ही अच्छे हो, वो गुस्से से बोलती किचन में चलेगी तो वो जवाबन बेसाख्ता हंसा था। आज सब लड़कियां लॉन में घनी छांव में बैठी फ्रूट के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। वो भी इनसे थोड़ा सा दूर बैठी हुई थी। गोद में नोटबुक रखी वो कुछ लिख रही थी जब फेरी वाले की आवाज़ पर वो सब पुरजोश सी हुई थी। मैं तो दोबारा कान छिदवाऊंगी, सफ़ा एक्साइटमेंट से कहती भाग खड़ी हुई थी। मैं भी और साथ में नाक भी। सफ़ीना भी उठते हुए बोली, सफ़ा भाई को अंदर लेकर आओ। सफ़ीना ने इसे आवाज़ लगाई। माँ से तो पूछ लो, शीजा ने भी खड़े होते हुए कहा। अरे माँ नहीं डांटेंगी, हमारे पास कौन सा ज्वेलरी की कमी है। मदिहा ने कहते ही हीर का हाथ थामा जो इनकी बातें सर झुकाए सुन रही थी। मदिहा के बाजू खींचने पर वो हैरत से इसे देखती हुई खड़ी हुई थी। उठो, तुम भी कान या नाक छिदवा लो। मदिहा ने 50-55 साल के आदमी को अंदर आते देखकर कहा। इस आदमी के हाथ में कंधे पर बैग लटक रहे थे। जाओ सफ़ो, चेयर ले आओ। शीजा ने सफ़ीना को कहा तो सफ़ीना इसे घूरती दूर पड़ी चेयर लेने भागी थी। नहीं, मुझे नहीं छिदवाने, दर्द होता है और वो भी तो घर पर नहीं है। धीमे से बोलती शीजा और मदिहा को खुद को देखने पर मजबूर कर गई।
ارے تو پہلے بھی چھدوائے تھے نا، گھر پر نہیں کون؟ شیزا نے شرارت سے پوچھا۔ تو وہ بچپن میں نا، اب تو مجھے درد ہوگا، تم لوگ چھید کروا لو، میں بس دیکھوں گی، وہ نرمی سے بولی۔ واہ جی واہ، ہم یہاں درد برداشت کریں اور تم ہمیں دیکھو۔ بھائی جی پہلے ہماری اس کوڑی دا ناک چھیدو۔ شیزا نے بھی جلدی سے اس کی کلائی تھام کر کہا تو ہیر کا رنگ اڑا تھا۔ مجھے درد ہوتا ہے اور میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں۔ وہ بازو کھینچتی ہوئی ہراساں لہجے میں بولتی مسلسل کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کن سے پوچھنا ہے تمہیں؟ سفینہ نے پوچھا تھا تو ہیر کا چہرہ سرخ ہوا۔ ارے سردارنی نے اپنے سردار جی سے پوچھنا ہے پاگلو، لیکن وہ تو گھر پر نہیں ہے نا، میں جانتی ہوں وہ تمہیں ڈانٹیں گے نہیں۔ مدیحہ نے کہتے ہی اسے زبردستی انتظار میں بیٹھے آدمی کے پاس بٹھایا۔ اس نے جیسے ہی چھیدنی نکالی تو ہیر کانپی۔ بیٹی کہاں چھید کروں؟ وہ آدمی ناک میں دوائی کی شیشی ہاتھ میں دوائی کی شیشی پکڑے بولا تھا، ناک میں کروا دیں، ہمیں کوکے بھی دکھائیں۔ مدیحہ نے اس کے خالی ناک کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ باقی سب بھی بیٹھ چکی تھی، پہلے تم لوگ کرواؤ، وہ خوف سے بولی۔ تاکہ آپ بھاگ جائیں؟ صفا نے بھی ہوشیاری سے پوچھا۔ کون سا کوکا پہنوں گی؟ شیزا نے رنگ برنگے کوکے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار سرخ نکالو، ہیر کی چادر کے ساتھ کا۔ مدیحہ نے کہتے ہی باریک نگ والا چھوٹا سا چمکدار سرخ کوکا باکس سے نکال لیا تھا۔ ہیر نے آنکھیں زور سے میچی اور پھر اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ بس بیٹی ہو گیا۔ وہ آدمی بولتا اب دوسری لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی اندر کی طرف بھاگی۔ ان سب نے حیرت سے اسے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ سوئمنگ پول کے قریب کھڑا باپ کے ساتھ ٹہلتا کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو وال گلاس سے دیکھتی کچن کی طرف دوڑی تھی۔ نوشین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا تو وہ جھجکتی ہوئی کیتلی پکڑ کر اس میں ایک کپ پانی ڈال کر چولہے پر رکھتی اس کے ابلنے کے انتظار میں تھی۔ شرمین نے سبزی کاٹتے رشک اور حسد سے اس لڑکی کی قسمت کو دیکھا تھا۔ کیا تھا اگر سردار ان کی کسی لڑکی کا نصیب ٹھہرتا؟ واللہ تیری قدرت، وہ بڑبڑائیں۔ وہ اب دودھ ڈال کر پتی تیز رکھ کر چائے کو خوب پکاتی۔ سفید کپ جن پر سنہری پھول بنے ہوئے تھے چائے چھان رہی تھی۔ دوسرا کپ کس کے لیے ہے؟ نوشین نے پوچھا۔ انہوں نے سوچا شاید وہ اپنے لیے بنا رہی ہو۔ انکل جی اور سردار کے لیے، آہستہ سے کہہ کر وہ ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ دیکھ لو قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے، ورنہ اس گھر میں سردار بیگم بننے کے خواب کس نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ نوشین بریانی دم پر لگاتی ہوئی ٹھنڈیاں بھر کر بولی تو شرمین نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ انکل کہاں گئے؟ میں ان کے لیے چائے لائی تھی، وہ اسے اکیلے دے کر بے ساختگی سے بولتی چپ ہوئی پھر ٹھٹکی۔ وہ بلیک پینٹ جس پر باریک سفید لائن میں بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر اس کی دی ہوئی بلیک پلین شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کی سلیو صاف تھی۔ دودیا مضبوط بازو، کسرتی جسم پر وہ شرٹ بے انتہا جچ رہی تھی۔ وہ دھیمی مسکان سے اسے دیکھتا چونکا تھا، سوجے ہوئے ناک پر دھومے چمکتا وہ لال موتی خوب نمایاں تھا۔ ہیر واٹ از دس؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا حیرت سے پوچھ رہا تھا تو ہیر کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آج لڑکیوں نے زبردستی میرا ناک چھدوا دیا۔ مجھے اس وقت تو اتنا درد نہیں ہوا، لیکن جب سے دوا کا اثر ہوا ناک میں درد ہے، جس کی وجہ سے سوجن بھی ہو گئی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ منہ بچوں جیسا بنا کر کہتی، آخر میں بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ نہ اچھا لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن تمہیں کتنا درد ہوا ہے یار، کیا ضرورت تھی؟ میں ابھی ان لڑکیوں کی خبر لیتا ہوں، وہ غصے سے کہتا 2 قدم ہی چلا تھا جب وہ ٹرے ٹیبل پر رکھی اس کی کلائیاں دونوں ہاتھوں میں جگڑ چکی تھی۔ ان سے کچھ مت کہیں پلیز، میرا ہی قصور تھا، مجھے بھی شوق تھا نا، کل تک تو ٹھیک ہو ہی جانا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی آہستہ سے اسے سمجھا رہی تھی جس کی نظریں اب اس کی ناک پر تھیں۔ کچھ لگایا ہے اس پر؟ وہ اسے چیئر پر بٹھاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہاں مدیحہ نے کوئی کریم دی تھی، وہ لگائی ہے، اب درد نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتی ہوئی بولی تو وہ مسکراتا ہوا نیچے بیٹھا۔ ہیر پریشان ہوتی کرسی سے اٹھنے لگی۔ ہیر بیٹھی رہو، وہ اسے دیکھتا ہوا ٹوک گیا تھا۔ وہ بیٹھی رہ گئی، نظریں اپنے اوپر تھیں، وہ پکڑے آہستہ سے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا ننھا دل لرزنے لگا، پلکوں کا رقص بڑا ہی دل مو لینے والا تھا۔ ہیر، اس نے جھکے سر والی لڑکی کو شدت سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سر اٹھائی جواب کی منتظر تھی۔ کیا سچ میں جادو کرتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ پریشانی سے بولی۔ پھر کیسی لڑکی ہو؟ وہ نظریں اس کے نقوش پر گاڑے گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔
اچھی لڑکی ہوں، جادو کرنے والے تو اچھے نہیں ہوتے نا، وہ تو جہنم میں جائیں گے نا۔ وہ غزان کو دیکھتی بڑی سنجیدگی سے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اف مائی گڈنس، کتنا کچھ پتا ہے ہیر کو۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے کوئی فرمائش کرو۔ وہ ہنوز جس کے پاس درازنوں بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا، اور اوپر کھڑی شائنہ جلن اور حسد سے پاگل ہونے کو تھی۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ مانگو کچھ؟ وہ کھڑا ہوتا اسے بھی ساتھ میں کھڑا کرتا ہوا پوچھ رہا تھا تو وہ حیران ہوتی اسے دیکھے گئی۔ ہیر، سوچا مت کرو، بس فٹ سے بولا کرو، میرا دل کرتا ہے تم مجھ سے فرمائشیں کیا کرو اور میں پوری کیا کروں۔ وہ کہتا ہوا چپ ہوا اور وہ مسکرائزم سے ہوتی جواب بند پوچھ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ اس زیر لب مسکان سجائے بولا تھا، مجھے یہ چاہیے۔ وہ بولی تھی اور اس کے اشارے پر نظریں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی کی درمیانی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھتا چونکا، پھر حیران ہوتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس مس ہیر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آپ نے کہا جو میں مانگوں گی وہ آپ دیں گے تو پھر دیں گے رنگ۔ وہ کہتے ہی ہتھیلی بھی پھیلا گئی تھی اس کے سامنے۔ مائی ڈیئر ہیر، تمہاری نظریں صرف میری ہی چیزوں پر کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تو سونے کی بھی نہیں، میں تمہیں ڈائمنڈ کی لا کر دوں گا، یہ تو ویسے بھی تمہیں کھلی ہے کافی۔ وہ سرخ چہرے سے خفگی والی لڑکی سے بولا، آپ نے کہا میں فرمائش کیا کروں۔ وہ خفگی سے بولی جبکہ بچوں کی طرح دائیں پاؤں بھی پٹک چکی تھی۔ وہ جواباً اس کی طرف بڑھا گیا ہاتھ۔ وہ اس لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ شہناب ٹھیک ہی کہتا تھا، وہ کوئی جادوگر نہیں تھی شاید۔ ہیر نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھام کر وہ رنگ آہستہ سے نکال کر کسی متاع حیات کی طرح ہاتھ میں بھینچی تھی۔ مجھے لگتا ہے کسی دن تم میری شرٹ، یا پھر کسی دن میری ٹائی، پھر کسی دن میرا بریسلٹ، پھر کسی دن تم میرے شوز، یہ سب مانگ لو گی۔ وہ اسے تھام کر دل کے عین سامنے لاتا ہوا شرارت سے بولا تھا، اور وہ شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی۔ غزان تیمور نے دل کے کہنے پر دھیرے سے اس کے ناک پر ہونٹ رکھے تھے۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا شفق کے رنگوں سے سجا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ جا چکا تھا لیکن اسے پیچھے پتھر کا بنا گیا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ آج تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ۔ چلی جاؤں گی میں یہاں سے، لیکن تمہیں تو سبق سکھا کر جاؤں گی، یاد رکھو گی تم مجھے۔ شائنہ نے آنسو صاف کر کے نفرت سے سوچا تھا۔ وہ ہتھیلی میں پڑی قیمتی رنگ کو دیکھ کر ہنسی تھی۔ خوشنما سی مسکراہٹ تھی جو اس کے نقوش میں سے پھوٹنے لگی تھی۔ چہرہ سارا سرخ پڑ چکا تھا اور ہونٹ بہت ہی خوبصورتی سی مسکان میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، شادی کی تاریخ کے لیے آج سب کو بلا لیں۔ آئی ایم ریڈی ناؤ۔ وہ کوریڈور میں آیا تھا جب سامنے سے آتے تیمور خانم سے بول کر وہ آگے بڑھ گیا تھا، رکا نہیں تھا۔ وہ پروکار چال چلتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جبکہ وہ حیرت سے پلٹ کر مسکرائے، پھر موبائل نکالتے ہوئے اس پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک یہاں تک ایپیسوڈ پڑھ ہی لی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی پریس کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔